अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नूर। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एपिसोड नंबर 2 लेकर आई हूं, भीगी आंखें तेरी बाय आयत फातिमा। चले स्टार्ट करते हैं हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला नावल मैंने पहला एपिसोड इसका अपलोड कर दिया, आप लोग वहाँ जाकर रीड आउट कर सकते हैं। चलो शाबाश, अभी इसी वक्त इस जॉब से रिज़ाइन करो और मेरे साथ चलो, घर ड्रॉप कर दूँ तुम्हें। निकाह तक अब तुम घर ही रहोगी, वो संजीदगी से कहता उठ खड़ा हुआ तो ऐना ने सुर्ख चेहरे से इसे देखा। आप जानते हैं कितनी मुश्किल से ये जॉब मिली है मुझे, कितने सुकून से कह रहे हैं कि रिज़ाइन दे कर दूँ। और मेरी बात गौर से सुन ले, मैं आपकी पाबंद नहीं हूँ, ना ही आपसे निकाह करूँगी। वो गुस्से से चिल्लाई तो ज़रियाब ने नागवारी से इसे देखा। इतने मर्दों के दरमियान इसके बुलंद आवाज़ में बोलना मीर ज़रियाब को एक आंख नहीं भाया था। मेरी बात समझ नहीं आई तुम्हें, या मज़ीद समझाना पड़ेगा? वो एक एक अल्फाज पर जोर देता बोला तो ऐना ने खुफकी से इसे देखा था। नज़रें झुकाओ और चलो मेरे साथ गाड़ी में बैठो, मैं यहाँ के ऑनर से खुद बात कर लूँगा। ये आई थिंक मैंने पढ़ लिया है, वो सख्ती से बोला। तो ऐना ने कुछ कहना चाहा मगर ज़रियाब मलिक ने इसे इस चीज़ की मोहलत नहीं दी थी। वो इसे घसीटता, बैकग्राउंड की आवाज़ों को इग्नोर कीजिएगा। वो इसे घसीटता बाहर लाया और गाड़ी की फ्रंट सीट पर ज़बरदस्ती बिठाकर अपनी सीट पर बैठा था। आपकी गलत फहमी है कि मैं आपकी मानूंगी, मेरी ज़िंदगी है, जो चाहे करूं। वो फिर भी बाज नहीं आई थी। देखता हूँ, तुम सिर्फ घर से बाहर निकल कर दिखाओ मुझे, तुम्हारी टांगें ना तोड़ी तो मेरा नाम भी मीर ज़रियाब मलिक नहीं, इसने तहक्कुम से कहा था। ऐना ने आज पहली मर्तबा इसका नाम सुना था। इसके नाम भी इसकी शख्सियत की तरह रौबदार था। देख लीजिएगा अच्छे से, वो कहकर बाहर की जानिब देखने लगी। ज़रियाब ने गुस्से से एक नज़र इसे देखा, फिर सर झटक कर इसने अपने पीए को कॉल की ताकि इस मैडम का एड्रेस जान सके। 20 मिनट बाद ही ज़रियाब मलिक की ऑडी इसके छोटे से दरवाजे के सामने रुकी। वो तेज़ी से उतरती अंदर भाग गई, क्योंकि अभी तक किसी ने इसे नहीं देखा था और ना वो चाहती थी कि कोई देखे इसे। ज़रियाब ने इसकी जल्दबाजी पर नफ़ी में सर हिलाया और गाड़ी वापस मोड़ ली। तारुफ, शुक्र है 250 पेजेस या समझ लो 200 पेजेस के बाद राइटर ने तारुफ करवाया। वाह क्या बात है, स्टार्टिंग में तारुफ करवा दिया करें यार, 10-15 पेजेस के बाद करवा दिया करें। मीर दानिश मलिक, मीर अजलान मलिक और मीर यासिम मलिक तीनों भाई थे। तीनों की मोहब्बत बेमिसाल थी। वो ख़ानदानी रईस थे। इनके वालिद और वालदा का इंतकाल इनके लड़कपन में ही हो गया था। तीनों भाइयों ने एक दूसरे का बेहद ख्याल रखा। पहले पढ़ाई मुकम्मल की, फिर तीनों ने ही अपनी कंपनीज़ को संभाला। मीर दानिश बड़े थे। उन्होंने अपनी एक कोलीग मीरब से शादी की। शादी के 1 साल बाद ही अल्लाह ने इन्हें मीर जहराम मलिक अता किया। इनकी शादी से 4 माह बाद मीर अजलान ने शादी की। इन्होंने अपनी पसंद से शादी अदीला बेगम से की थी और इनकी शादी के 1 साल बाद इनके यहाँ बेटा हुआ, जिसका नाम उन्होंने ज़रियाब मलिक रखा। ज़रियाब के 2 साल बाद इनकी बेटी अली से पैदा हुई। मीर बहराम सबसे छोटे थे और इनकी आखिर में शादी साइमा बेगम से हुई। इनका पहले बेटा हुआ जिसका नाम मीर हादी है। इसके 6 साल बाद इनके यहाँ मिराल यानी बेटी पैदा हुई। इन सब की ज़िंदगियाँ बहुत पुरसकून थी। मीर बहराम और मीर दानिश एक बंगले में, जबकि मीर अजलान अलग बंगले में क़याम पजीर थे। जब जहराम 17 बरस का हुआ तो इनके बाबा, मम्मा और चाचू यानी बहराम मलिक तीनों उम्रे से वापस जहाज़ में क्रैश होने की वजह से शहीद हो गए। मिराल तब भी छोटी थी और अपने बाबा से बहुत अटैच थी, तो इसने सब ने बहुत मुश्किल से इसे संभाला था। मीर जहराम टूटा था। इसने माँ बाप दोनों को खोया था, मगर वो खुद को काबू पा गया था। वो अपने घर का बड़ा मर्द तभी बन गया था। मीर अजलान ने इन सब का बहुत बहुत ख्याल रखा इस अरसे में, मगर जहराम जब 23 बरस का हुआ तो इसने सब कुछ खुद संभाल लिया। सायमा बेगम को अलीज़े पसंद थी, तो उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार अजलान साहब से किया, जिन्हें कोई एतराज़ नहीं था। यूँ जब जहराम मलिक 24 और अलीज़े 20 की थी, तब दोनों को निकाह के बंधन में बांध दिया गया था। बस मैंने कहा था ये मुझे कज़न्स लग रहे हैं, क्योंकि जैसे ये मिले थे ना, उसने बोला था अलीज़े को कि मैं बात करूँगा उसे जहराम से, तो मुझे लगा ये है शायद। अब जहराम ख़ानदान का सबसे बड़ा बेटा है, क्योंकि वो 27 साल का हो चुका है। इसके बाद मीर ज़रियाब है जो 26 साल का है। फिर मीर हादी 24 बरस का है। इसके बाद अलीज़े 23 साल की है और फिर सबसे आखिर में मिराल जो 18 बरस की है। मिराल को सब बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मगर मीर जहराम की मोहब्बत बेमिसाल है। वो मिराल को बिल्कुल अपनी बेटी समझता है। वो मीर हादी से भी बहुत मोहब्बत करता है, इसीलिए वो दोनों सगे बहन भाइयों से बढ़कर अजीज़ हैं। इस तरह इन दोनों के लिए भी जहराम सब कुछ है।
सुहाना को बहुत गुस्सा आ रहा था कि एक स्टूडेंट ने इसका जीना हराम कर रखा था। हादी आज लेट आया था। इसने वजह पूछी तो वो मुस्कुराकर बगैर जवाब दिए अपनी चेयर पर बैठ गया था। सुहाना इसकी हरकत पर तब उठी, मगर वो कुछ नहीं कर सकती थी। सब जानते थे मीर हादी की फैमिली के बारे में प्रिंसिपल से अच्छे ताल्लुकात हैं। प्रिंसिपल साहब पहले ही तमाम असातिज़ा को वार्निंग दे चुके थे कि हादी को कोई कुछ ना कहे। बेशक जहराम ने प्रिंसिपल से ऐसा कुछ नहीं कहा था, मगर वो खुद ही हादी को फेवर दे रहे थे। सुहाना कई दिनों से बमुश्किल इससे छुप रही थी, क्योंकि हादी रोज़ाना इसके फ्री लेक्चर में से बात करने की कोशिश करता था। सुहाना बहुत शर्मिंदा थी कि लोग ये बात सुनकर क्या कहेंगे। लेक्चर अटेंड लेक्चर एंड हुआ तो सुहाना अपना बैग लिए रूम से चली गई। अभी इसने गैलरी में कदम रखा ही था कि अचानक पीछे से किसी ने इसका बाजू पकड़ा और इसे घसीट कर मीटिंग रूम में लाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। सुहाना ने बमुश्किल अपनी चीखें दबाई थी। जैसे ही सामने वाले ने छोड़ा, सुहाना फ़ौरन पलटी। अपने सामने मीर हादी को देखकर वो घबराई। हादी अब सुकून से इसे निहार रहा था और वो इसे देख भी नहीं पा रही थी। सामने से हटे, मुझे बाहर जाना है, अभी मेरा लेक्चर है। वो नज़रें झुकाए संजीदगी से बोली थी, मगर इसकी जानिब से कोई जवाब ना पाकर सुहाना ने गुस्से से इसे देखा। आपको समझ आपको समझ नहीं आ रही? मुझे जाना है, वो गुस्से से दबी दबी आवाज़ में चिल्लाई। तो हादी मुस्कुराया। गुस्से में और भी प्यारी लगती हो। वो बगैर किसी हिचकिचाहट के इसकी आंखों में देखता बोला, जबकि इसकी बात पर सुहाना का दिल क्या इसे एक थप्पड़ लगा दे। चलें, उम्र का ना सही, हमारे ताल्लुक़ का ही एहतराम कर लें। आपकी टीचर हूँ मैं, और आप किस तरह बात कर रहे हैं मुझसे, वो सख्ती से बोली थी। इसने अपना रौब दिखाना चाहा था। वक्त वक्त की बात है। आज तुम मुझसे मुक़द्दस मुक़द्दस मर्तबे पर हो, और कल को मैं हूँगा। तुम्हें मेरा एहतराम करना पड़ेगा। यहाँ पे ना राइटर ने मिस्टेक की हुई है, जिसकी वजह से मैं रुक गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या पढ़ूँ मैं। हादी संजीदगी से बोला तो वो ज़रा पीछे हुई थी। मीर हादी दरवाजे से कमर टिकाए, एक पाँव दरवाजे पर रखकर इसकी तरफ किए, सीने पर बाजू बांधे बहुत फुर्सत से इसे देख रहा था। वो ब्लैक टी शर्ट, जीन्स और वाइट स्नैकर्स में बहुत हैंडसम लग रहा था। बाल हस्बे मामूल माथे पर बिखरे थे। हल्की हल्की ब्रेड और अनाबी होंठ, डार्क ब्राउन आंखें और सुर्खों सफ़ेद रंगत। बमुश्किल वो हुस्न में अपनी मिसाल आप था। सुहाना ने इसकी बात पर उछम्पे से इसकी जानिब देखा था। मतलब क्या है आपकी इस बात का? वो इसे घूरती हुई बोली। तो हादी मुस्कुराया। मैं बोलने से ज़्यादा अमली मुज़ाहरे पर यकीन रखता हूँ, वो इत्मीनान से कहता है। इसे ज़िज्ज कर रहा था। मीर हादी, मैं कह रही हूँ, मुझे बदतमीजी मुझसे बदतमीजी मत करे और मुझे जाने दे। वो अल्फाज चबा चबा कर बोली। तो हादी ने इस बात में सर हिलाया और दरवाजे से कमर हटाते आगे कदम लिए। वो उसकी जानिब आहिस्तगी से आ रहा था और सुहाना कदम पीछे ले रही थी। काका क्या कर रहे हैं आप, रुक जाएं। वो घबरा कर बोली, लेकिन हादी नहीं रुका, जिसकी वजह से वो दीवार से जा लगी। मीर हादी ने एक हाथ इसके चेहरे से थोड़ा दूर दीवार पर रखा। मीर हादी ने एक हाथ इसके चेहरे से थोड़ा दूर दीवार पर रखा और दूसरा इसके पहलू के करीब। अब वो बिल्कुल इसकी कैद में थी। सुहाना गहरी सांस लेती, खुद को नॉर्मल करना चाह रही थी, मगर नहीं कर पा रही थी। तुम डर रही हो मुझसे? तुम तो टीचर हो ना मेरी, फिर क्यों डर रही हो? वो एक आंख दबा कर बोला। आप बदतमीज़ी कर रहे हैं, दूर हो मुझसे। वो नम आंखों से इसकी जानिब देखती बोली। तो हादी को एहसास हुआ कि वो वाकई खौफजदा है। अच्छा यार, रिलैक्स, कुछ नहीं कर रहा। मुझे सिर्फ तुमसे इतना कहना था कि आई रियली लव यू। वो पीछे होता मुस्कुरा कर बोला था। इसने सोचा तक ना था वो किससे क्या कह रहा था। इसकी बात सुनकर सुहाना निहायत हैरत से दंग रह गई। ये क्या बोल रहे हैं आप? पता भी है आपको? वो इसे एहसास दिलाने की खातिर बोली थी। अच्छे से पता है, तभी तो कह रहा हूँ, सब कुछ पता कर चुका हूँ तुम्हारे बारे में। अब बस रिश्ता भेजना बाकी है। मीर हाथी एक आंख दबा कर बोला। तो सुहाना ने आंखें फाड़ के इसे देखा था। लगता है आपका दिमाग माउफ हो चुका है। जो अजीब बातें कर रहे हैं, आपकी मालूमात के लिए अर्ज़ है कि मैं शादीशुदा हूँ। मीर हादी से छुटकारा पाने की खातिर वो जल्दी से झूठ बोली। तो हादी ने दाव देती नज़रों से इसे देखा। अपनी कज़न प्लस भाभी से ही तो शादीशुदा नहीं हो तुम? वो शरारत से बोला। तो सुहाना ने घबरा कर नज़रें झुका ली, यानी वो सच में सब जान चुका था। देखें, आप ऐसा कुछ मत सोचिए, ये मुमकिन नहीं है। आप मेरे स्टूडेंट हैं, तो आप ये सब नहीं कर सकते। इसने घबरा कर बोला था। मोहतरमा, ये मुमकिन है, और ये बात तुम अच्छे से जानती हो। मैं मैं तुम्हारा स्टूडेंट ज़रूर हूँ, मगर मैं मर्द हूँ और तुम औरत। तो निकाह जायज़ है हमारा, क्योंकि ये किसी किताब में नहीं लिखा कि टीचर और स्टूडेंट का निकाह जायज़ नहीं। मीर संजीदगी से इसकी गलत फहमी दूर करते हुए बोला। जो भी हो, मुझे नहीं करना ऐसा कुछ। क्यों ज़माने के सामने इज़्ज़त ख़राब करना चाहते हो मेरी?
چاہتے ہیں میری سہانا بے بسی سے بولی تو ہادی نے گھور کر اسے دیکھا۔ عزت خراب نہیں کر رہا تمہاری، بلکہ عزت دینا چاہتا ہوں، نہیں تو جتنا تم اپنے پردے کا خیال رکھتی ہو اس ملک کے بھیڑیے نوچ لیں تمہیں۔ وہ اس کے دوپٹے پر چوٹ کر رہا تھا جو آج بھی ایک کندھے پر ٹک رہا تھا۔ فی الحال تو آپ بھیڑیا لگ رہے ہیں جسے کوئی احساس ہی نہیں کہ وہ کتنے وقت سے ایک لڑکی کے ساتھ بند کمرے میں موجود ہے۔ وہ غصے سے کہہ گئی تھی، جسٹ شٹ اپ۔ اچھا نا، کیا کیا کر رہا ہوں میں بند کمرے میں؟ ہاں بتاؤ، بھیڑیا بن کر دکھاؤں؟ وہ بھی دھاڑا تھا، اس نے سہانا کی بات بری لگی تھی۔ میں ٹیچر ہوں آپ کی میر ہادی، ذرا سی بھی عزت کرتے ہیں میری تو جانے دے مجھے۔ وہ سنجیدگی اور بے بسی سے بولی تو ہادی نے اس کی جانب دیکھا جس کی آنکھیں بھیگ چکی تھی۔ رونے کی کوئی بات نہیں ہے سہانا، تو تم آنسو صاف کرو، تم جا سکتے ہو، مگر یہ ذہن نشین کر لو کہ کچھ ہی دنوں میں میری فیملی تمہارے گھر آئے گی نکاح کی ڈیٹ فکس کرنے۔ وہ کہتا خود ہی دروازہ کھولتا تیزی سے باہر چلا گیا۔ سہانا کچھ دیر اس کی باتوں کو سوچتی رہی، پھر سر جھٹک کر آنکھیں صاف کرتی روم سے باہر نکلی تھی۔ ایک اور بات، آپ لوگوں کسی مجھے کومنٹ نے بولا تھا، میری سبسکرائبر تھی آئی تھنک، انہوں نے بولا تھا کہ پیچھے اذان ہو رہی تھی اور آپ ریکارڈنگ کر رہی ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں، یہاں پہ 7 سے 8 مسجد ہیں اور یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کے قریب ایک کی اذان شروع ہوتی ہے تو پیچھے 10 اذانیں مطلب شروع ہو جاتی ہیں۔ تو میں اس چیز کو غلط نہیں بول رہی ہوں، میں بس یہ بول رہی ہوں کہ 2-3 کا بندہ جواب دے دیتا ہے۔ اور پھر چلیں سٹارٹ کرتے ہیں، ہم زیادہ بات لمبی نہیں کرتے۔ زہرام بیجی تھا، اپنے آفس میں موجود تھا۔ وہ لیپ ٹاپ پر تیزی سے انگلیاں چلا رہا تھا، تبھی فون کی گھنٹی پر اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس نے پہلے اگنور کیا، لیکن شاید کال کرنے والا بھی ڈھیر ثابت ہوا تھا، اس نے پھر کال کرنا بند نہیں کی تھی۔ زہرام نے اکتا کر سیل فون کی جانب دیکھا جو الٹا پڑا تھا، گالی سے نوازا، اور لیپ ٹاپ اس نے کال کرنے والے کو دل ہی دل میں گالی سے نوازا اور لیپ ٹاپ کی سکرین کو زور سے بند کیا۔ اسے اپنے کام میں مداخلت بالکل بھی نہیں بھائی تھی۔ زہرام نے جیسے ہی سیل اٹھایا، سامنے والے کا نام پڑھتے اسے حیرت ہوئی تھی۔ وہ جانتی بھی تھی کہ زہرام اس پر غصہ ہے، مگر پھر بھی وہ کال کر رہی تھی۔ اس نے اوپر کر کے سیل کان سے لگایا۔ مجھے تمہاری ساتھ شاپنگ پر جانا ہے، اور وہ بھی آج ہی، تو خود بھائی یا بابا سے اجازت لے لو اور مجھے لے کر جاؤ۔ علیزہ کی خالص بیویوں والی فرمائش پر زہرام نے موبائل کان سے ہٹا کر ایک دفعہ پھر نام پڑھا کہ کیا واقعی وہ علیزہ تھی؟ پھر یقین کر لینے کے بعد اس نے دوبارہ سیل کان سے لگایا۔ ہوش میں ہو؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ بالکل پورے ہوش و حواس میں ہوں زہرام، مجھے جانا ہے تو بس جانا ہے، کچھ بھی کر کے لے کر جاؤ۔ وہ کھنکتی آواز میں پرجوشی سے بولی تھی۔ میرا خیال ہے کہ تمہارے گھر میں ایک عدد بھائی، باپ اور ڈھیروں ڈرائیور موجود ہیں جن کے ساتھ تم جا سکتی ہو، پھر مجھے ڈسٹرب کرنے کا مقصد؟ وہ جان بوجھ کر تلخی سے بولا تھا۔ نہیں لے کر جانا چاہتے تو کہہ دو، بات کیوں بدل رہے ہو؟ وہ غصے سے بولی تو زہرام کے ہونٹوں کی تراش پھیلی تھی۔ کیا چاہیے تمہیں؟ اتنا اسپیشل کہ اتنا ارجنٹ جانا ہے تمہیں؟ وہ اب کی بار سنجیدگی سے بولا۔ کچھ اسپیشل نہیں چاہیے، مگر مجھے تمہارے ساتھ ہی شاپنگ کرنی ہے، اسی لیے کہا ہے تم سے۔ شادی کے بعد جی بھر کے کر لینا، ابھی میں مصروف ہوں۔ شادی کے بعد بھی یہی سب کرنا ہی تم نے اسی لیے بہتر ہے ابھی سے عادت ڈال لو۔ تب تو سارا وقت آپ محترمہ کا ہی ہونا ہے، لیکن ابھی ایسا کوئی سین نہیں۔ ہاں اگر اتنا ہی دل ہے میرے ساتھ چلنے کا تو کیا خیال ہے رخصتی کروا لیتے ہیں؟ میر زہرام نے حل پیش کیا تھا۔ زہرام آخری دفعہ پوچھ رہی ہوں، لے کر جا رہے ہو یا نہیں؟ اس نے جیسے وارننگ دی تھی۔ ٹھیک ہے، بٹ یاد رکھنا میں ابھی تک تمہاری وہ حرکت بھولا نہیں ہوں۔ خیر شام تک تیار ہو جانا، میں چاچو سے بات کر لوں گا، پھر فری ہو کر تمہیں پک کرتا ہوں۔ اور ہاں، اس وقت رش ہوتا ہے تو کوئی چادر ضرور لے لینا۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو علیزہ مسکرائی۔ شکریہ، میں تیار ہو جاؤں گی، تم بھی جلدی سے آ جانا۔ کیا کہا؟ ابھی وہ فون رکھتا جب اس کے طرز مخاطب پر دھیان گیا تھا اس کا۔ اب میر زہرام کو خیال آیا کہ کافی دیر سے وہ اسے یوں ہی مخاطب کر رہی تھی۔ میں کہہ رہی تھی میں تیار ہوتی ہمیں تم کسے کہہ رہی ہو؟ پتہ نہیں رائٹر نے کیا لکھا ہوا ہے۔ ابھی اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی جب زہرام نے سختی سے اس کی بات کاٹی تھی۔ علیزہ کو اس کی بات کا مفہوم سمجھ آیا تو اس نے زبان دانتوں تلے دبائی تھی۔ آئی ایم سوری، میرا مطلب تھا کہ آپ آ جائیے گا۔ وہ جلدی سے صحیح کرتی بولی۔ زہرام اور وہ دونوں جانتے تھے کہ اتنا جلدی تو صرف شاپنگ کی خاطر ہوئی ہے شاپنگ کی خاطر ہوئی ہے، آئندہ میں تمہاری زبان سے تم نہ سنوں۔ زہرام نے کہتے کال کاٹی تو علیزہ نے منہ بنایا تھا۔ شاپنگ سے واپس آ جاؤں، پھر تمہیں بتاؤں
گھی کہ مجھے کیا بولنا ہے اور کیا نہیں۔ وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوئی تھی، مما مما۔ دریاب لاؤنج میں داخل ہوتا زور زور سے عدیلہ بیگم کو پکارنے لگا تھا۔ وہ آج آفس نہیں گیا تھا، آج اس کا ارادہ عدیلہ بیگم کو اینا کے گھر لے کر جانے کا تھا۔ وہ نیچے آیا تو وہ لاؤنج میں نہیں تھی، اسی لیے وہ انہیں پکار رہا تھا۔ کیا کیا ہے کیا ہو گیا ہے بیٹا، آرام سے بولو۔ تبھی وہ کچن سے باہر آتی بولی تو ذریعہ مسکرا کر ان تک آیا اور ان کے ہاتھ تھام کر انہیں صوفے پر بٹھایا، پھر وہ خود بھی ان کے ساتھ بیٹھا تھا اور اب اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے ایک لڑکی اچھی لگتی ہے اور آپ آج میرے ساتھ اس کے گھر چل رہی ہیں رشتہ فائنل کرنے۔ امید نہیں، مجھے یقین ہے وہ آپ کو بھی بہت پسند آئے گی۔ وہ مسکرا کر بولا۔ اسے بچپن سے ہی عدیلہ بیگم سے ہر بات کرنے کی عادت تھی، تو اب بھی وہ بغیر شرمائے جس کی اپنی بات کر چکا تھا۔ بہت اچھی بات ہے بیٹا، مگر آپ مجھے اس کا نام، اس کی فیملی کے بارے میں تو بتاؤ کہ کون ہے، کیسی ہے، کدھر رہتی ہے۔ وہ مسکرا کر بولی تو ذریعہ نے مختصر الفاظ میں انہیں اینا کے بارے میں سب بتا دیا۔ جہاں تک وہ جانتا تھا اس نے ایک ایک بات انہیں بتا دی تھی۔ ذریعہ بیٹا وہ کیوں رضامند نہیں ہے؟ انہوں نے تسلی سے ساری بات سن کر پوچھا۔ اسے لگتا ہے کہ لوگ باتیں بنائیں گے کہ شوہر کی ڈیتھ کے بعد اس نے شادی کر لی۔ اچھا لگا مجھے کہ میرے بیٹے نے اپنی محبت کی خاطر باقی سب فراموش کر دیا۔ میں اسے سمجھاؤں گی کہ اسے لوگوں کی باتوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ وہ پیار سے اس کے بال پیچھے کرتی بولی تو ذریعہ مسکرایا۔ اور تم کس خوشی میں میرے ساتھ چلے ہو؟ لڑکے خود اپنا رشتہ کرنے لڑکی کے گھر نہیں جایا کرتے۔ وہ یاد آنے پر مصنوعی سنجیدگی سے بولی تو ذریعہ نے آنکھ دبائی۔ وہ دراصل آپ کی ہونے والی بہو مجھے کہہ چکی ہے کہ وہ انکار کرے گی، اسی لیے ساتھ چل رہا ہوں تاکہ میرے سامنے وہ ایسا کچھ نہ کر سکے۔ وہ اپنی ذہانت پر خود ہی مسکرایا تھا۔ بیٹا جی، اس کا مطلب آپ زبردستی کر رہے ہیں؟ جی نہیں مما، وہ ابھی مجھے سمجھ نہیں پا رہی تو مجھے ابھی تھوڑا زبردستی کرنی ہی پڑے گی، مگر شادی کے بعد نہیں کروں گا۔ وہ اب سنجیدگی سے بولا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ چلے ٹھیک ہے، شام میں جب آپ کے بابا آ جائیں گے تب ہم تینوں چلیں گے۔ اب آپ جائیں آفس، بابا ناراض ہوں گے۔ وہ کہتی اٹھی تو ذریعہ بھی مسکرا کر اٹھا۔ اب وہ مطمئن تھا کہ وہ وقت زیادہ دور نہیں تھا جب اس کی چاہت اس کے پاس ہوتی، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ ابھی وہ وقت دور ہے۔ السلام علیکم، کیسے یاد کیا؟ اسلان صاحب سیل کان سے لگاتے خوش کن لہجے میں بولے تھے۔ وعلیکم السلام، بس آپ سے اجازت چاہیے تھی ایک بات کی۔ مرزا احرام کی آواز پر انہوں نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ کس بات کی اجازت؟ انہوں نے سوال کیا۔ چاچو، دراصل میں آج شام علیزہ کو شاپنگ پر لے کر جانا چاہتا ہوں تو آپ سے اجازت چاہیے تھی۔ زہرام کی بات پر وہ مسکرائے۔ انہیں اچھا لگا تھا اس کی اجازت طلب کرنا، حالانکہ وہ خود بھی لے کر جا سکتا تھا، مگر اس نے تہذیب سے اجازت طلب کی تھی۔ کیوں نہیں بیٹا، آپ ضرور لے کر جائیں، آپ کی بیوی ہے، وہ یقیناً تم ہم سے بہتر حفاظت کر سکتے ہو اس کی۔ وہ مسکرا کر بولے تو زہرام نے بھی سر ہلایا اور دو چار باتیں کر کے سیر رکھ دیا۔ پھر وہ اپنا کوٹ پہنتا وہاں سے نکلا۔ اس نے راستے میں سائمہ بیگم کو کال کر کے انفارم کر دیا تھا کہ وہ رات کو لیٹ گھر آئے گا۔ اس نے لیزا کے گھر کے گیٹ پر گاڑی روکی اور اسے میسج کیا کہ وہ باہر آ جائے۔ کچھ ہی منٹوں میں وہ سیاہ شلوار قمیض پر گرے چادر اوڑھے باہر آئے اور اس کی گاڑی دیکھتے مسکرا کر اس تک آئی تھی۔ وہ کانفیڈنٹ سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھی اور پھر میر زہرام کی جانب دیکھا جو آئیبرو اچکا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ چلیں بھی، وہ اکتا کر بولی تو زہرام نے سر ہلایا اور گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھائی تھی۔ اچانک کیسے خیال آیا تمہیں شاپنگ کا؟ اس نے سوال کیا تو لیزا نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ آپ ناراض تھے نا مجھ سے، تو سوچا آپ کے ساتھ آئی ایم سو سوری، اکثر نا میں نیٹ آف کرنا بھول جاتی ہوں، تو اسی لیے میری بھابھی کی کال آ رہی تھی۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ چلے کہاں تھی؟ آپ ناراض تھے نا مجھ سے، تو سوچا آپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کروں اور غلط فہمیاں دور کر لوں۔ وہ سنجیدگی سے بولی تو زہرام نے اس بات میں سر ہلایا۔ اچھی بات ہے، تم نے خود اس بارے میں سوچا۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ اس کا دھیان ڈرائیونگ پر تھا۔ زہرام، میں نے اس دن صرف اسی لیے آپ کے ساتھ چلنے سے انکار کیا تھا کہ بابا سے پہلے ہی کہہ چکی تھی میں ان کے ساتھ جاؤں گی۔ علیزہ نے پہل کی، لیکن تم نے اس طرح سے منع کیا تھا جیسے تمہیں گاڑی میں جاتے ہوئے خوف آ رہا تھا، حالانکہ تم جانتی ہو تمہاری ان حرکتوں پر مجھے کتنا غصہ آتا ہے۔ زہرام نے ذرا سختی سے اسے کہا، اسے اس کے لہجہ یاد کروایا تھا۔ جانتی ہوں، مگر آپ چھوڑو اس باتوں کو، میں اب ناراض نہیں ہوں۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتی جب زہرام نے اس کی بات کاٹی تھی۔ جانتی ہوں نا، رخصتی میں 2 ماہ رہ گئے ہیں اب۔ زہرام نے مسکرا کر اپنے مطلب کی بات کی تو ایلیزا نے گھبرا کر اسے دیکھا تھا۔ مطلب کیا ہے آپ کا؟ میں نے ایسا کچھ نہیں سنا، وہ پریشان ہوتی بولی، کیونکہ وہ ایسا کچھ نہیں جانتی تھی۔ کل ہی تائی امی نے جاسوس سے بات کی ہے، انہیں کوئی اعتراض نہیں، آج یا کل وہ
تم سے تمہاری رائے لیں گے اینڈ آئی ایم شور کہ تم کیا کہو گی، زہرام نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا جو اب ہونک بنی بیٹھی تھی۔ مگر آپ جانتے ہیں نا مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، میں اپنا کیریئر، تمہارا کیریئر میں ہی ہوں میری جان، تمہیں خود کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کافی ہوں تمہارے لیے، تم مجھے ہی سنبھال لینا، یہی بہت بڑا ٹاسک ہے تمہارا۔ وہ بے بس صورت لیے اس کی جانب دیکھنے لگی جو اس کی سن ہی نہیں رہا تھا۔ زہرام مجھے اینکر بننا ہے، مجھے بہت شوق ہے، آپ جانتے ہیں نا۔ وہ دکھی ہوتی بولی تو زہرام نے گھور کر اسے دیکھا، تمہیں یہ غلط فہمی کیوں ہے کہ میری بیوی ہوتے ہوئے تمہارا یہ خواب پورا ہو سکتا ہے؟ وہ سنجیدگی سے کہتا ہے، اسے پریشان کر گیا تھا۔ زہرام آپ سے پہلے کبھی ایسا نہیں کہا تو اب کیوں بول رہے ہیں اس طرح؟ وہ ذرا دکھی ہوتی بولی، مجھے لگتا تھا تمہارے دماغ کا فطور ہے، خود ختم ہو جائے گا، مگر تم شاید سیریس ہو رہی ہو، اسی لیے اب آگاہ کر دیا ہے کہ ایسا کوئی شوق مت پالو جس کی تکمیل نہ ہو سکے۔ بدتمیز! وہ روب سے بولا تو لیزا نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ آپ سچ میں مجھے اس فیلڈ میں نہیں جانے دیں گے؟ وہ ایک دفعہ پھر امید سے پوچھنے لگی تھی۔ بالکل نہیں، میں کبھی بھی برداشت نہیں کروں گا کہ میری بیوی لاکھوں مردوں کے سامنے سج سنور کر اپنی ذات کی نمائش کرے، وہ سختی سے بولا تو لیزا نے دونوں ہاتھوں سے آنکھیں پونچھ کر خود کو رونے سے باز رکھنا چاہا تھا۔ مجھے گھر چھوڑ دیں، مجھے نہیں کرنی شاپنگ، جب آپ نے میری اپنی ہی کرنی ہے تو مجھے چھوڑ ہی دیں، وہ سنجیدگی سے بولی۔ زہرام نے اچانک گاڑی سائڈ پر روکتے بریک لگائی تھی۔ لیزا، زہرام ملک، لہجہ درست کرو اپنا، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم اس وقت کس سے مخاطب ہو اور کیا بکواس کر رہی ہو، چھوڑ دوں تمہیں؟ ہاں، وہ بھڑکتا ہوا چلایا تو لیزا تھوڑا سمٹی مگر کانفیڈنس ابھی بھی قائم تھا۔ جی بالکل صحیح سنا آپ نے، میں کہہ رہی ہوں چھوڑ دے مجھے، اگر میرا خواب ہی چھینا تھا تو پہلے بتا دیتے، وہ بھی غم و غصے سے چلائی تو زہرام نے ضبط سے سرخ ہوتی نظروں سے اسے گھورا تھا، نظروں میں وارننگ تھی کہ اب خاموش ہو جاؤ، آنکھیں صاف کرو اپنی اور زبان کو لگام دو فوراً، وہ عذری سخت لہجے میں کہتا گاڑی سٹارٹ کر گیا تھا۔ اس کی سسکیاں گونجی تھی مگر زہرام نے اثر نہیں لیا تھا۔ جب گاڑی شاپنگ مال کے سامنے رکی تو زہرام نے اس کی جانب دیکھا جو ابھی تک اسی کیفیت میں تھی۔ علیزے میری جان، ہر بات پر عورتوں کی طرح بحث اچھی نہیں ہے، کبھی تم میری مان لیا کرو، کبھی میں تمہاری مان لیا کروں گا، اس طرح بحث نہیں ہوگی، میں شوہر ہوں تمہارے لیے بہتر ہی سوچ رہا ہوں، تو بجائے مجھے غلط سمجھنے کے میری بات کو سمجھو۔ میر زہرام زبردستی اس کا ہاتھ تھام کر محبت سے اسے سمجھا رہا تھا جو اب بھی غمزدہ تھی، میں آپ کی ہر بات مانتی ہوں مگر جب آپ کی باری آتی ہے تو آپ یہی کرتے ہیں، وہ ناراضگی سے بولی تو زہرام نے مسکراہٹ دبائی، تم بیوی ہو میری اور بیویوں کے پاس شوہر کی بات ماننے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوتا۔ کتنی غلط بات کی ہے اس نے، میرے سامنے ہوتا نا میں نے لگاتی ہے، بھئی دونوں کے حقوق برابر ہیں، کیا مرد کیا بیوی، کیا مرد کیا عورت، آپشن نہیں ہوتا، لہٰذا تمہیں ماننی ہی پڑے گی، جہاں تک میری بات ہے میں تمہاری ساری جائز باتیں مانتا ہوں۔ زہرام نے اسے سنجیدگی سے کہا تو اس نے گھور کر اسے دیکھا تھا، بہت برے ہیں آپ، وہ پھر سے بولی، شکریہ، اب آپ باقی بعد میں لڑ لینا، اس نے مسکرا کر کہا تو لیزا سر ہلاتی باہر نکلی، پھر زہرام خود بھی باہر آیا اور اسے اپنے حصار میں لیے اندر کی جانب بڑھا تھا، ڈھیروں مٹھائیاں، فروٹس اور تحائف سمیت میر زریاب، میر اذلان اور عدیلہ بیگم ان کے دروازے پر موجود تھے، وہ تینوں گاڑیوں میں ہی تھے جبکہ ملازم نے دروازے پر دستک دی تھی، کچھ ہی دیر بعد سہانا نے جھنجھلا کر دروازہ کھولا، سامنے 3 گاڑیاں اور کافی سارے گارڈز کو دیکھ کر وہ گھبرائی، کون ہیں آپ لوگ؟ وہ گارڈ سے مخاطب تھی جب گارڈ نے ایک گاڑی کا دروازہ کھولا جہاں سے میر اذلان ملک باہر آیا، پھر اس کی طرف میر زریاب اور عدیلہ بیگم بھی باہر آئے، وہ تینوں دروازے تک آئے، یوں سہانا نے الجھن سے ان اجنبیوں کو دیکھا، جی آپ کون؟ اس نے پھر سے وہی سوال دہرایا، عدیلہ بیگم اور اذلان صاحب اس پیاری سی لڑکی کو دیکھ کر یہی سمجھے کہ یہی ان کے بیٹے کی پسند ہے، انہیں بھی یہ خوبصورت سی لڑکی بہت پسند آئی تھی، بیٹا ہمیں آپ سے بیٹھ کر بات کرنی ہے، اندر نہیں بلائیں گی؟ عدیلہ بیگم رسان سے بولی تو سہانا کو شرمندگی ہوئی کہ اس نے انہیں اندر آنے کا نہیں کہا، وہ حیران بھی تھی کہ یہ لوگ دکھنے میں بہت بڑے گھرانے سے لگ رہے ہیں تو ان کے گھر کیوں آئے تھے، اس نے شرمندگی سے انہیں اندر آنے کا کہا تو وہ تینوں اندر داخل ہوئے، ساتھ ہی ملازمیں بھی سامان لیے اندر آئے، سہانا کو شدید حیرت ہوئی تھی اتنے تحائف دیکھ کر، خیر وہ انہیں لاؤنج میں لائی جو چھوٹا سا تھا مگر زین نے اپنی انکم سے اچھے سے سجایا ضرور تھا، ابھی وہ بے شک چھوٹا مگر نیا اور صاف ستھرا لگ رہا تھا، وہ تینوں صوفوں پر بیٹھے تو سہانا 2 منٹ کا کہہ کر ساتھ والے کمرے میں داخل ہوئی تھی، وہ کمرے میں آئی تو وہاں نیم اندھیرے میں بیٹھی اینا بیڈ پر گہری نیند سوئی ہوئی تھی، وہ تھک کر ریسٹورنٹ سے آئی تھی، سو گئی تھی، سہانا نے لائٹ جلائی پھر اسے پکارا، کہا کیا ہوا سہانا؟ اس کے جھنجھوڑنے پر نور العین گھبرا کر اٹھی، اینا یار باہر آؤ، کچھ لوگ آئے ہیں، پتہ نہیں کون ہے، میں تو جانتی بھی نہیں ہوں، وہ آہستہ آواز میں بولی تو اینا نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر اس کے دماغ میں جھٹ سے کچھ کلک ہوا، اسے میر زریاب کی باتیں یاد آئی تو وہ اسی حلیے میں بس سیاہ چادر اچھے سے اڑتی سہانا کے ہمراہ باہر آئی،
बेमहर इंसान को देखकर वो कलस कर रह गई, यानी जो इसने कहा था कर लिया था। इसे देखकर अदीला बेगम कंफ्यूज हुई कि ऐना कौन है। वो दोनों आई और एक ही सोफे पर टिक गई। अस्सलाम वालेकुम बेटा, अदीला बेगम ने प्यार से सलाम किया। अदीला बेगम ने प्यार से सलाम किया तो इसने इस बात में सर हिलाकर इन्हें जवाब दिया था, आप लोग कौन हैं और हमारे घर आने का मकसद। वो बगैर एक नज़र भी ज़रियाब की जानिब देखे अदीला बेगम से मुखातिब थी। हालांकि ज़रियाब की मोहब्बत भरी नज़रें इसके वजूद पर जमी थी। इसके लहजे में सर्दपन था जो तकरीबन सब ने महसूस किया था। बेटा, हम ज़रियाब के वालिदैन हैं। ज़रियाब आपको पसंद करते हैं और आपके बारे में हमें सब बता चुके हैं, इसीलिए हम यहाँ आए और हमारा मकसद अपनी बेटी को अपने बेटे के नाम करना है। उम्मीद है आपको कोई एतराज़ नहीं है होगा, और अगर है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। अजलान साहब नहायत संजीदगी से बोले तो ऐना ने एक कारदार नज़र ज़रियाब पर डाली, फिर इसकी तरफ मुतवज्जा हुई। अलबत्ता सुहाना बुलजन से इन्हें देख रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी ये बातें। आपके बेटे को बता चुकी हूँ कि मैं पहले ही शादीशुदा हूँ, और मैं सोच भी नहीं सकती दोबारा शादी के लिए, मगर ये नहीं समझ सकते मुझे। अब मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि इन्हें कहें मेरा पीछा छोड़ दें। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, मुझे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं। वो संजीदगी से सख्त तरीन लहजे में बोली तो ज़रियाब ने गुस्से से मुठियाँ भींच ली। वो इसे इस सब से मना कर चुका था, मगर वो ज़िद्दी लड़की वही सब कर रही थी। लेकिन बेटा, आप अभी भी कम उम्र है। हम जानते हैं कि अभी आपके लिए ये मुश्किल है, मगर आप क्यों अपनी ज़िंदगी को इतना तंग कर रही हैं। आप चाहें तो अपनी ज़िंदगी को खुशहाल तरीके से जी सकती हैं। बेशक आपका गम बहुत है, मगर आपको आगे बढ़ना चाहिए। मैं ये इसलिए नहीं कह रही कि मेरे बेटे का फ़ायदा है या इसकी ख्वाहिश है, मैं बस आपका फ़ायदा चाहती हूँ। अगर किस्मत आपको मौका दे ही रही है तो आज़मा ले एक मर्तबा, यकीनन आप खुश रहेंगी। अब की बार दिला बेगम ने तफसील से इसे बात की थी। ज़रियाब ने घूर कर इसे देखा और नज़रों में ही वार्निंग दी कि अब कुछ गलत मत किए, मगर ऐना को तो तब चढ़ चुकी थी इसकी हरकत पर। आई एम सॉरी आंटी, मगर प्लीज़ मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। आप लोग मेहरबानी करके सामान उठवाएं और यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं। अपनी और अपने बेटे से कह दे मेरी जान छोड़ दे, ये बहुत बड़ी खुशी होगी मेरे लिए। वो जानबूझकर बदतमीज़ी से बोली थी। सुहाना ने इसे कोनी मारी मारी मगर वो सपाट रही। अदीला बेगम कुछ कहने ही वाली थी जब मीर ज़हराब उठा। मम्मा चले यहाँ से, आई एम सॉरी, मुझे आप लोगों को यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। जिस इंसान में बड़ों से बात करने की तमीज़ ही ना हो, इससे बात करने का क्या फ़ायदा। वो एक गुस्से भरी नज़र इस पर डालता बोला और अदीला बेगम का हाथ थामे बाहर निकला। जान साहब भी इनके साथ बाहर आए थे। ज़रियाब का दिल कर रहा था सब कुछ तहस नहस कर दे। इसे बहुत बुरा लगा था ऐना का इसके वालिदैन से इस तरह बात करना। वो जानता था कि इसके माँ बाप की कितनी इज्जत है, मगर ऐना ने किस बदतमीज़ी से इन्हें जाने का बोल दिया था। ज़रियाब कभी नहीं चाहता था कि इसकी फैमिली का दिल ऐना की जानिब से ख़राब हो। इसकी हरकत के बाद इसे पता था अजलान और अदीला बेगम को भी ऐना पसंद नहीं आई होगी, मगर अदीला बेगम ने अपने बेटे की मोहब्बत का सोचते रास्ते में इसे बहुत समझाया था कि कुछ नहीं होता। शायद वो घबरा गई होगी इस तरह रिश्ते की बात पर, मगर मीर ज़रियाब की अना इस वक्त बहुत बुरी तरह ज़ख्मी हुई थी। इसका बस नहीं चल रहा था ऐना के घर जा पहुंचे और इसके मुंह पर एक दो लगा दे। क्या नहीं किया इसने इस लड़की के लिए, मगर वो भी इसे गलत ही समझ रही थी। ज़रियाब मलिक ने कल अकेले इसके घर जाने का फ़ैसला किया और नीचे की तरफ आया ताकि इसकी तरफ से अपने माँ बाप से माफ़ी मांग सके। जानता था वो बहुत शर्मिंदा हुई थी ऐना का जाने के लिए कहने पर। वो नीचे आया तो दिला बेगम सोफे पर बैठी सेल पर शायद साइमा बेगम से बात कर रही थी। वो उनके पास आता इनके कंधे पर सर रख कर बैठ गया। जी बिल्कुल भाभी, जैसा आप बेहतर समझे, मैं इस्लान से बात करूँगी। खुदा हाफिज़। वो इसे देखती बात ख़त्म कर गई तो ज़रियाब शर्मिंदा हुआ। क्या हुआ, मेरे बेटे को आज माँ पर प्यार आ रहा है, खैरियत तो है। वो मुस्कुराकर इसके गाल पर हाथ रखती बोली, मुझे तो रोज़ ही आता है, आपको ही शोहर से फुर्सत नहीं मिलती। वो भी शरारत से बोला था, शर्म कर लो, कब फुर्सत नहीं होती मेरे पास, मैं तो सारा दिन फ्री होती हूँ, तुम खुद मसरूफ़ रहते हो बाहर। वो कुप्की से बोली तो इसके लहजे में कहीं आज के वाक़े को लेकर नाराज़गी नहीं थी। खैर मामा, मैं आपसे माफ़ी मांगने आया था ऐना की वजह से। इसने गुस्से में ज़्यादा बदतमीज़ी कर दी। मुझे पहले खुद इससे बात करनी चाहिए थी, फिर ये आप लोगों को लेकर जाना चाहिए था। वो शर्मिंदगी से बोला तो दिला बेगम ने इसकी जानिब देखा। बेटा, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, और सही पूछो तो मुझे एक बच्ची गलत नहीं लगी, ठीक लगी है। हर औरत को इस तरह मजबूत होना चाहिए, मगर फिर भी मेरी ख्वाहिश ये है कि आप इससे बात करके इसे राज़ी करो। इतनी मासूम और कम उम्र बच्ची है, वो क्यों अपनी ज़िंदगी को तबाह करना चाहती है। वो मोहब्बत और शफ़क़त से बोली थी, मगर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ इसका लहजा। मैं जानता हूँ इसने बहुत गलत किया। मिर्ज़ा रियाब इसकी गुफ्तगू भूल नहीं पा रहा था। शायद कुछ नहीं होता। खैर भाभी की कॉल आई थी, कह रही थी हम तैयारी शुरू कर दें और अजलान अलीज़े से भी बात कर लें ताकि वो भी अभी से अपनी तैयारियां मुकम्मल कर सके। वो संजीदगी से बोली तो दरियाब ने सर हिलाया। हम अलीज़े से ज़रूर बात कर लें, इसकी रजामंदी होना ज़रूरी है। वैसे तैयारियां आप लोग कर लें शुरू, ड्राइवर फ्री है या मुझे कह दें
کہہ دیا کرے کہیں جانا ہو تو۔ وہ بھی سنجیدہ ہوتا بولا تھا، شادی کی جھنجھٹیں کم تھوڑی ہوتی تھیں۔ ہاں ٹھیک ہے، کھانا لگا دو تمہارے لیے، علیزہ اور بابا کو تو لیٹ آئیں گے۔ انہوں نے محبت سے اس کے بال سمیٹتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں مجھے بھوک نہیں، اب روم میں جاتا ہوں، آفس کا کام ہے۔ وہ کہتا ان کی پیشانی پر بوسہ دے کر اٹھا اور اوپر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ سہانا حیران و پریشان بیٹھی رہ گئی تھی اور اینا اٹھ کر کمرے میں جا چکی تھی۔ سہانا کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ یہ سب کیا تھا۔ اینا نے کبھی اسے کسی لڑکے کے بارے میں نہیں بتایا تھا، مگر اب یوں اچانک کیسے کوئی اتنے بڑے گھر سے رشتہ لے کر آئے تھے، اور اینا نے کتنی تلخی سے ان سے بات کی تھی۔ سہانا اٹھ کر اس کے کمرے میں آئی جو بیڈ پر گھٹنوں میں سر چھپائے بیٹھی تھی۔ اینا کیا ہوا میری جان، طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ پریشان ہوتی اس کی شانے کو ہلا کر بولی تو اینا نے سر اٹھایا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھی جس کا مطلب تھا وہ روئی تھی۔ ٹھیک ہوں میں، تم بیٹھو، کھڑی کیوں ہو؟ وہ پھیکا سا مسکراتے ہوئے بولی۔ سہانا اس کے قریب بیٹھی اور اس کی جانب دیکھا جو اپنے پاؤں کو گون رہی تھی۔ اینا بتاؤ مجھے یہ کون لوگ تھے، کیسے جانتی تھی تم اس لڑکی کو، اور وہ تم سے محبت کرتا ہے کیا؟ سہانا نے بے چینی سے سوال کیے تو اینا نے اس کی طرف دیکھا جو شاید معاملہ سمجھنا چاہتی تھی۔ اینا نے کچھ دیر سوچنے کے بعد شروع سے لے کر آخر تک ساری کہانی سے بتا دی، جیسے سن کر سہانا حیرت زدہ ہوئی تھی کیونکہ اس نے کبھی اس بات کا اندازہ نہیں لگایا تھا کہ اینا کے ساتھ یہ سب بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ تم سے سچی محبت کرتا ہے تو کیا حرج ہے نکاح میں؟ سہانا ذرا خفگی سے بولی تو اینا نے آنکھیں پھاڑ کر اسے گھورا۔ دماغ درست ہے تمہارا بے وقوف لڑکی، وہ مرد ہے، اس کے لیے آسان ہے یہ سب، مگر میرے لیے نہیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی ایسا کچھ کروں۔ میرے لیے جو بھی ہے وہ زین ہے، تم ہو اور ان کی محبت کی نشانی ہے، مجھے اور کسی چیز کی غرض نہیں۔ اینا سمجھداری سے بولی تھی۔ تو یار اس کو بتا دینا کہ مطلب میرا بیبی ہونے والا ہے، جو بھی ہے اس کو کلیئر بول دے۔ اینا تمہیں پورا حقوق ہے اپنی زندگی کو سنوارنے کا، یار تم اسے شیئر کرو کہ تم پریگننٹ ہو، یقیناً انہیں اعتراض نہیں ہوگا، اور اگر ہوا بھی تو بعد میں دیکھیں گے، مگر تم اس طرح تو مت کرو۔ سہانا ذرا سنجیدگی سے بولی تھی۔ تم پاگل ہو چکی ہو اور کچھ نہیں، ابھی نیا بھوت سوار ہوا ہے اس پر عاشقی کا، لیکن میں جانتی ہوں شادی کر بھی لوں تو مجھے تانے ملیں گے کہ میں پہلے سے شادی شدہ تھی۔ سوچو ذرا، وہ میری اولاد کو اہمیت نہ دے یا مجھے ابارشن کا کہہ دے پھر۔ اینا آگے کا زیادہ سوچ رہی تھی۔ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا، میں جان چکی ہوں، اور اب میں نے کہہ دیا ہے، تم ان سے بات کرو گی تو مطلب کرو گی۔ سہانا نے زور دیا تھا۔ وہ تو خود اس کا فائدہ چاہتی تھی، وہ خوبصورت تھی تو بے پناہ وہ حق رکھتی تھی کہ اس کی زندگی میں زریاب جیسا کوئی شخص آئے۔ جب قسمت موقع دے رہی تھی تو سہانا چاہتی تھی اینا اس سے فائدہ اٹھائے، کیونکہ اینا کو اور کوئی مسئلہ بھی تھا شادی سے، بس اس نے یہ سوچ بنائی ہوئی تھی کہ وہ دوبارہ شادی کرے گی تو اسے تانے ملیں گے۔ لوگوں کو نہ سوچا کرو۔ میں لٹرلی میں بتا نہیں سکتی کہ میرے ساتھ ابھی پچھلے دنوں کیا کیا ہوا ہے، اور جن لوگوں کو میں اپنا سمجھتی تھی کہ مطلب میری فیملی ہے، ان کی عزت اتنی رسپیکٹ کرنی، ان کا اتنا خیال رکھنا، مہینوں ان کا خیال رکھنا، ان کو پکا پکا کے دینا، اور وہ لوگ ہی ایسے چیپ نکلے، گھٹیا نکلے۔ خیر یہ دنیا ہے، میں کہتی ہوں نا کہ سچ میں پہلے مجھے لگتا تھا باتیں ہیں، میں کہتی تھی میری فیملی آئیڈیل ہے، میرا خاندان آئیڈیل ہے، کوئی آئیڈیل نہیں ہوتا، اہم ہی فضول چیزیں ہوتی ہیں یہ۔ بلکہ دوسرے آپ لوگوں کے جو ہوتے ہیں نا اسٹرینجرس جنہیں کہتے ہیں، وہ زیادہ آپ لوگوں کی کر لیتے ہیں، وہ اتنا آپ لوگوں کو ڈستے نہیں ہیں جتنا اپنے ڈستے ہیں۔ خیر بیک ٹو آور ناول۔ کچھ دیر مزید وہ اس کے پاس بیٹھی رہی اور سمجھاتی رہی تو واقعی اس پر کچھ اثر ہوا تھا، مگر زیادہ نہیں۔ رات ہو چکی تھی تو دونوں نے اٹھ کر کھانا بنایا اور وہ کھانا پھر اپنے اپنے کمروں میں سونے کی نیت سے چلے گی۔ صبح اینا کی آنکھ کھولی تو اس نے ٹائم دیکھا جو 11 بجا رہے تھے۔ وہ حیران ہوئی کہ اس کی نیند آج کیوں نہیں کھلی، وہ ہمیشہ وقت پر اٹھتی تھی۔ اسے ریسٹورنٹ جانا تھا، وہ بہت دیر ہو چکی تھی، مگر وہ ابھی بھی جانا چاہتی تھی۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر کپڑے نکالے اور تبدیل کیے، پھر چادر لی اور بیگ پکڑتی کمرے سے نکلی۔ لاؤنج خالی تھا اور کھڑکی خاموشی بتا رہی تھی کہ سہانا یونی جا چکی ہے۔ اینا نے کچن میں جا کر دیکھا تو ایک پلیٹ میں فروٹس اور بریڈ اور ساتھ جیم رکھا تھا۔ اس نے مسکرا کر دل میں سہانا کو لو یو کہا تھا۔ پھر وہ جلدی سے ناشتہ کرتی کچن سے باہر آئی۔ جانے کیوں آج دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے کچھ ہونے والا ہو، مگر اینا اگنور کر رہی تھی، بس ایسے ہی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے موجود ہستی کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل آئے تھے۔ سامنے ہی میر زریاب اپنی پوری وجاہت کے ساتھ موجود تھا، شاید وہ دستک دینے ہی والا تھا۔ وہ بلیک 4 پیس میں بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر اس نے ایک ادا سے گلاسز اتاری اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آج ان کی آنکھوں میں محبت کہیں بھی نہیں تھی، مگر غصہ پہلے تھا۔ محبت بھی تھی مگر غصہ پہلے تھا۔ آپ یہاں کیا کریں، پلیز جائیں یہاں سے، لوگ کیا سوچیں گے، آپ ہمارے دروازے پر کیوں آئے ہیں، خدا را یہاں سے چلے جائیں۔ وہ اس کی پرسنالٹی کے زہر سے خود کو باہر نکال کے گھبرا کر بولی، لوگ جو بھی سمجھے مجھے فرق نہیں پڑتا، میں بس تم سے کل کی بدتمیزی کی وجہ جاننے آیا ہوں۔ کتنی عزت دی میں
میں نے میری فیملی نے تمہیں اور تم نے بدلے میں کیا دیا؟ ہاں، گھر سے نکل جانے کا بول دیا، یہ بھی نہیں سوچا وہ بڑے تھے؟ وہ غصے سے بھڑکتا آہستہ آواز میں دھاڑا تو وہ خوفزدہ ہوتی نظریں جھکا گئی۔ اسے مردوں سے پہلے ہی ڈر لگتا تھا، مگر اب تک وہ غصے میں لگ رہا تھا۔ اینا کا دل کر رہا تھا کسی طرح وہ یہاں سے چلا جائے، کیونکہ یہ مین گلی تھی، کوئی بھی آتا جاتا دیکھ سکتا تھا۔ مگر میر زریاب اس کی نہیں سن رہا تھا۔ وہ شاید کل کا غصہ اس پر نکالنا چاہتا تھا۔ میرا جو دل میں آیا میں نے کیا۔ میں آپ کی یا کسی کی پابند نہیں ہوں کہ خاموش بیٹھی رہ جاتی۔ اور پلیز آپ جائیں یہاں سے، جائیں، تماشا مت بنوائیں میری ذات کا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی لہجے میں غصے کا عنصر لا کر بولی تو زریاب نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی اور نکاح کے لیے تیار ہو جاؤ، ورنہ اٹھا کر زبردستی بھی کر سکتا ہوں میں، اور جو میں کرنا نہیں چاہ رہا تو کچھ قسمت ہو تم نہیں تو اب تک بہت کچھ کر چکا ہوتا میر زریاب ملک۔ اس کے لہجے میں غصہ تھا اور بات میں دھمکی تھی۔ اینا نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، ابھی کوئی بھی آ سکتا تھا، کوئی دیکھ لیتا تو اس پر کیچڑ اچھالنے والوں کی تعداد بڑھ جانی چاہیے۔ آپ ابھی یہاں سے چلے جائیں پلیز، بے شک ریسٹورنٹ آ جائیے گا یا پھر اندر آ جائیں، بیٹھ کر بات کر لیں، لیکن یہاں کوئی بھی دیکھ سکتا ہے۔ وہ گھبراہٹ میں بولی تو زریاب نے مسکراہٹ چھپائی تھی۔ محترمہ یوں سرے عام عنایتیں مت کرو، اندر آ گیا نا تو بندہ بشرو بہک بھی سکتا ہوں، پھر تم جیسی نازک جان تو مجھے روک بھی نہیں پائے گی، اس لیے باہر ہی بہتر ہوں، بس میری کچھ باتیں سن لو پھر چلا جاؤں گا۔ وہ معنی خیزی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا تو وہ شرم سے سرخ ہوتی سر چکا گئی تھی۔ زریاب اس کے چہرے پر حیا کے رنگ دیکھ کر دل میں ایک دفعہ پھر فدا ہوا تھا۔ پلیز چلے جائیں پلیز، پلیز چلے جائیں پلیز، وہ منت کر رہی تھی مگر زریاب اس کی نہیں سن رہا تھا۔ نکاح کر لو، ابھی چلا جاتا ہوں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ اینا نے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ جب میری عزت کا خیال ہی نہیں تو نکاح کیسے کریں گے؟ ہاں، وہ تلخی سے بولی۔ عزت کا خیال نہ ہوتا نا تو نکاح کی بات نہ کرتا۔ وہ بھی غصے سے چلایا تھا۔ اینا کو سمجھ نہیں آیا کیا کہے اس ڈھیٹ انسان کو۔ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتا کہ آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے مجھ پر کتنے الزامات لگ جائیں گے؟ میں جانتی ہوں آپ جیسے رئی زادوں کے لیے عام سی بات ہے کہ اگر کوئی لڑکی پسند آ گئی تو اس کا پیچھا کیا اور اس کی عزت خراب کر کے اس سے اس کی ذات کا غرور چھین کر دوبارہ اپنی زندگی میں مگن ہو گئے۔ لیکن خدا را میں اتنی ہمت نہیں رکھتی، پہلے ہی زمانے کو اپنی پاک دامنی کے ثبوت دیتی پھر رہی ہوں، مگر مزید کچھ برداشت کرنا میرے لیے ممکن نہیں۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، اگر اتنا ہی عشق ہے مجھ سے تو میری خاطر چھوڑ دے مجھے، بھول جائے مجھے۔ وہ آنسو سے بھری آنکھیں اس کی ہیزل آنکھوں میں ڈال کر غصے اور بے بسی کی ملی جلی کیفیت سے بولی تھی۔ ساتھ ساتھ خوف بھی تھا کہ کوئی آ نہ جائے، کیونکہ وہ گلی میں ان کے دروازے پر کھڑا تھا۔ دیکھنے والے تو یقیناً اسے ہی غلط سمجھتے۔ میر زریاب ملک نے اپنے گارڈ کو پیچھے ہونے کا اشارہ کیا۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ تمہارے ان فضول باتوں سے میں اب پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ جو چیز ایک دفعہ میر زریاب کو پسند آ جائے تو وہ اسے کبھی نہیں چھوڑتا۔ تم سے تو پھر محبت کر بیٹھا ہوں، تمہیں چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور جہاں تک بات ہے زمانے کی تو ایک دفعہ تم میری عزت بننے پر راضی ہو جاؤ، پھر تم دیکھنا کہ کیسے تمہیں دنیا کی نظروں میں سرخرو کروں گا، تمہارا محافظ، تمہارا عاشق۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنے پررعب انداز میں بولا تھا۔ ابھی اس نے کچھ کہنے کے لیے روا ہی کیا تھا جب میر زریاب نے اسے سختی سے گھورا تو وہ خاموش ہو گئی۔ جب مرد بات کر رہا ہو تو عورت کو ٹوکتی اچھی نہیں لگتی۔ خیر میری بات کان کھول کر سن لو اور ذہن نشین کر لو، میں کوئی سڑک چھاپ گنڈا نہیں ہوں جو تاعمر تمہارا پیچھا کرتا رہوں گا۔ 1 ہفتے تک کا وقت ہے تمہارے پاس، خود کو میرا بنانے کے لیے راضی کر لو، کیونکہ اس دفعہ تمہیں ساتھ لے کر ہی جاؤں گا۔ محترمہ خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا، اور ہاں 1 ہفتے میں تمہارے قدم اس گھر کی 4 دیواری سے باہر نکلے تو یاد رکھنا ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری۔ میرے ملازم آئیں گے، کچھ دیر تک تمہاری ضرورت کا سارا سامان پہنچا جائیں گے، وہ سنجیدگی سے بولا تھا، اور آخر میں سے وارننگ دیتا اپنی بلیک گلاسز آنکھوں پر لگاتا مضبوط قدم لیتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس کی چال میں بہت غرور تھا، رعب تھا جو دیکھنے والوں کو بے تحاشا متاثر کرتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد اس نے جلدی سے دروازہ بند کیا، پھر وہ دروازے سے ہی کمر ٹکا کر نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ کہاں لا کر پھنسایا تھا قسمت نے، وہ خود نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ کیا کرے، زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ تھا یہ۔ اس کا ہاں کرتی تو جانے کیا ہوتا، نہ کرتی تو بھی وہ اسے چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ اینا کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا، وہ اپنی کیفیت سمجھ کر بھی جھنجھلا رہی تھی۔ شخص کو دیکھ کر اس کے گال تپنے لگتے تھے، اس کی گہری نظروں سے پلکیں جھک جایا کرتی تھی، دل دھڑکنا بھول جاتا تھا، مگر اس کو سوچ کر اتنا دھڑکتا تھا کہ اینا کے کانوں میں مگر اس کو سوچ کر دل اتنا دھڑکتا تھا کہ اینا کے کانوں تک آواز آتی تھی، ٹھیک ہے میر زریاب ملک، آزما ہی لیتی ہوں اپنی قسمت کو،
ممکن ہے تم عام انسانوں سے ہٹ کر ہو، میرے ذہن جیسے۔ وہ دل ہی دل میں مخاطب تھی۔ ایلیزا اپنے کمرے میں موجود تھی تو دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے جلدی سے ایک طرف پر دوپٹہ اٹھا کر سینے پر پھیلایا اور اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ میر اذلان کو آتے دیکھ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، وجہ تو وہ سمجھ چکی تھی۔ السلام علیکم، کیا کر رہی تھی میری بیٹی؟ وہ مسکرا کر بولے تو ایلیزا بھی مسکرائی۔ کچھ خاص نہیں پاپا، فری ہی تھی۔ آپ بیٹھیں، کھڑے کیوں ہیں؟ اس نے بیڈ کی جانب اشارہ کیا مگر اذلان ملک صوفے پر بیٹھ کے اور اسے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ایلیزا بھی ان کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ ایلیزا، بیٹے تمہاری تائی امی نے رخصتی کی بات کی تھی تو میں نے کہہ دیا کہ ڈیٹ رکھ لیتے ہیں، مگر وہ چاہ رہی تھی اگلے مہینے کی کوئی ڈیٹ رکھی جائے۔ تمہیں کوئی مسئلہ ہو تو بتا دو، وہ سنجیدگی سے بولے تو اس نے کانوں میں سے حرام کے الفاظ گونجے۔ وہ پریشانی سے انگلیاں چٹکانے لگی، انکار نہیں کر سکتی تھی مگر ابھی وہ کچھ بننا چاہتی تھی۔ بیٹا کوئی پریشانی ہے؟ اسے سوچتے دیکھ اذلان ملک نہیں تھا؟ اذلان شاہ نے سوال کیا تو اس نے گھبرا کر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں بابا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ لوگوں کوئی بھی ڈیٹ فکس کر لیں۔ وہ سر جھکا کر کہتی، ان کا سر ناز سے بلند کر کے، مجھے اپنی گڑیا سے یہی امید تھی، اللہ میری بچی کو تعمر خوش رکھے۔ وہ محبت سے اسے دعا دے رہے تھے۔ ایلیزا اب شرم سے نظریں نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ میں تمہاری مما سے کہتا ہوں بھابھی کو بتا دیں، تم بھی کل سے ماما کے ساتھ مل کر تیاریاں شروع کرو بیٹے۔ وہ اٹھتے ہوئے بولے تو اس نے اس بات میں سر ہلایا اور خود بھی اٹھی تھی۔ ان کے جاتے ہی وہ بیڈ پر گرنے والے انداز میں پیچھے لیٹی تھی۔ اس کے ذہن میں بہت سی سوچیں گردش کر رہی تھی اس وقت۔ ہیلو، اس کا سیل رنگ ہوا تو ان نون نمبر تھا۔ 2 دفعہ اگنور کرنے کے بعد بھی تیسری دفعہ کال آئی تو اس نے پک کر کے سیل کان سے لگایا تھا۔ جی محترمہ، آج آپ کو دیا وقت ختم ہو چکا ہے، اگر یاد ہو تو۔ میر دریاب کی خوشگوار آواز پر اینا نے ہونٹ چبائے تھے۔ اس کی آواز پر ہی دل دھڑک اٹھا تھا، سینے میں انتشار پیدا ہوا تھا۔ بولو بھی، کب تک آؤں تمہیں لینے؟ دریاب سنجیدگی سے بولا تو اینا نے بمشکل خود کو قابو کیا۔ فیصلہ تو وہ کر چکی تھی مگر اب گھبرا رہی تھی۔ اوکے میری جان، اگر شرم آ رہی ہے تو تم کال بند کر دو اور میرا انتظار کرو، میں آ رہا ہوں کچھ دیر میں۔ ابھی کیسے؟ پلیز 1-2 دن انتظار کر لیں، ابھی یہ سب مشکل ہے میرے لیے۔ میر دریاب اب اپنی بات کر کے ابھی سر رکھتا تبھی اینا گھبرا کر بولی، کچھ بھی مشکل نہیں، سو پلیز گھبرانے کی ضرورت نہیں، سب ٹھیک ہوگا۔ میں آ رہا ہوں، اپنی کزن کی پیکنگ کر لو، تم دونوں میرے ساتھ مینشن ہی چلو گی۔ دریاب توڑ ٹوک لہجے میں بولا تو اینا نے ہونٹ چبائے۔ میں نے ایک بات بتانی تھی آپ کو، میں پہلے نہیں بتا سکی مگر اب ضروری ہے، وہ سنجیدگی سے بولی تو دریاب خاموش ہی رہا تاکہ اس کی بات سن۔ میں 2 منتھ پریگننٹ ہوں، وہ لڑکھڑا کر بولی۔ دریاب کا جھٹکا لگا تھا، یقیناً اب بہت مشکل تھا اس کے لیے اینا کا ذہن بٹانا۔ اگر ذہن کا بچہ اس کے پاس ہو تو اینا نے تو اس کی عادت سے نکل ہی نہیں پانا تھا۔ اٹس اوکے، تم زیادہ نہیں سوچو، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ وہ خود کو نارمل کرتا بولا، بے شک اسے بھی یہ بات چبھی تھی مگر اینا کو وہ کچھ نہیں کہہ سکتا تھا جس سے وہ اس کی جانب سے بدگمان ہو۔ دریاب کے جواب پر اینا نے لمبی سانس لی۔ اس نے خدا حافظ کہہ کر سیل رکھا، پھر سوہانہ کو کال کی جو یونی تھی۔ یقیناً یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا دن اور فیصلہ تھا۔ اس نے بہت سوچنے کے بعد فیصلہ کیا تھا کہ وہ گھر ہرگز نہیں بیچے گی۔ آخر اس گھر میں ان کی فیملی کی عادت تھی۔ سوہانہ کو آنے کا کہہ کر اس نے ایک سوٹ کیس نکالا اور اس میں اپنی ضروری چیزیں اور کپڑے رکھنے لگی۔ ان دونوں کو کپڑے کا ہمیشہ سے بہت شوق تھا تو ابھی بھی ان کے پاس بہت سارے خوبصورت ڈیزائنر کپڑے تھے۔ اب اینا نے تو شاپنگ کم کر دی تھی مگر سوہانہ زبردستی خود بھی لیتی اور اسے بھی دلواتی تھی۔ اینا نروس تھی کہ وہ لوگ جانے کیسے بیہیو کریں گے اس کے ساتھ۔ اس نے جس قدر بدتمیزی کی تھی، اس کے بعد اس کے پیار کی امید رکھنا پاگل پن ہی تو لگا تھا اسے۔ اس نے اپنی پیکنگ مکمل کر کے سوہانہ کی بھی کی اور پھر وہ کچن میں آئی تاکہ سوہانہ کے لیے کچھ بنایا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی تو وہ باہر آئی۔ دروازہ کھلا تو سوہانہ تیزی سے اندر آئی۔ کیا ہوا، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ وہ پریشانی سے بولی تو اینا نے اس بات میں سر ہلایا اور اسے دروازہ بند کرنے کا کہہ کر کچن کی جانب بڑھی۔ سوہانہ بھی اس کے پیچھے آئی جو اب کباب تلنے میں مشغول تھی۔ تم مجھے بتاؤ گی کہ اتنا کیوں ارجنٹ بلایا ہے مجھے؟ وہ اس کے قریب کھڑی ہوتی بولی تو اینا نے اس کی جانب دیکھا۔ ہم دونوں کی پیکنگ ہو گئی ہے، دریاب ہمیں لینے آ رہے ہیں۔ وہ اس کے نام پر نظریں جھکا کے بولی تو سوہانہ نے حیرت اور خوشی سے اسے دیکھا تھا۔ اوہ جی، شرمایا جا رہا ہے، وہ اس کا چہرہ اوپر کرتی بولی تو اینا نے اسے گھورا۔ جاؤ شاباش، اپنا سامان دیکھ لو، کچھ رہ گیا ہے تو اٹھا لو، تب تک میں یہ لاتی ہوں، اس نے سنجیدگی سے کہا تو سوہانہ نے اسے دیکھا۔ تم پاگل ہو گئی ہو، میں کیوں جاؤں گی تمہارے ساتھ؟ وہ عجیب نظروں سے اسے دیکھتی بولی تو اینا نے اسے دیکھا۔ کیوں کا کیا مطلب؟ دریاب نے مجھے خود کہا ہے، وہ ویسے بھی میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی سوہانہ، تم ذمہ داری ہو میری، اینا سنجیدگی سے بولی تو سوہانہ نے نفی میں سر ہلایا۔ اینا، یہ مناسب نہیں لگتا، میں رہ سکتی ہوں یہاں،
یہاں یار گھر ہے، میری جاب ہے، اور تم بھی آ جایا کرنا کبھی کبھار۔ میں نہیں آ رہی، تم اپنی پیکنگ کرو، سہانا نے نرمی سے اسے سمجھایا تو اینا نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ دماغ خراب مت کرو میرا، اور چپ چاپ چلو ساتھ۔ ضریاب ایسے بالکل نہیں ہیں کہ مائنڈ کریں گے، بلکہ وہ تو خود مجھ سے کافی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ تم میرے ساتھ ہی رہو گی۔ سہانا میری جان، جلدی ہی تمہاری بھی شادی ہو جائے گی، پھر تم اپنے گھر چلی جاؤ گی، مگر تب تک تم میرے ساتھ ہی رہو گی، اینا محبت سے بولی تو سہانا نے اس کی جانب دیکھا۔ پلیز اینا، بحث نہیں کرو، پہلی بات مجھے شادی نہیں کرنی، دوسری بات کر بھی لوں تو ابھی بالکل نہیں، تو اتنا عرصہ میں کسی پر بوجھ نہیں بن سکتی۔ سہانا سنجیدگی سے بولی تو اینا نے اسے دیکھا۔ تم بوجھ نہیں ہو سہانا، تم بہن ہو میری، اور سب جانتے ہیں میرے بعد تم اکیلی ہو جاؤ گی، اس لیے ضریاب نے کہا ہے تمہیں بھی لے کر آؤں۔ خیر اب تنگ نہیں کرو مجھے، یہ کھاؤ اور پھر اپنی تیاری کرو، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، تم مزید تنگ نہیں کرو پلیز۔ اینا نے کباب پلیٹ میں رکھتے اسے پکڑائے، پھر کچن سمیٹنے لگے۔ سہانا بھی خاموشی سے باہر لاؤنج میں گئی تھی۔ پھر ان دونوں نے سارا گھر سمیٹ لیا اور الماریاں لاک کی۔ ان کے پاس کچھ سیونگز تھی، وہ پرس میں رکھی تھی۔ سہانا نے زبردستی اینا کو لائٹ سا میک اپ کیا تھا، جس سے وہ اب پہلے سے بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ آتشی رنگ کے شلوار قمیض پر مونگے اور دوپٹہ اوڑھے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ چہرہ ویسے بھی پر نور تھا، مگر اب زیادہ ہی نکھر رہا تھا۔ وہ دونوں بیٹھی باتیں کر رہی تھی، جب دستک ہوئی۔ سہانا نے جا کر دروازہ کھولا تو میاں ضریاب اکیلا ہی موجود تھا۔ اس نے اندر آنے کا کہا تو وہ بھی آہستہ قدم لیتا اندر آیا۔ جیسے ہی اس نے لاؤنج میں قدم رکھا، اینا اٹھ کھڑی ہوئی۔ ضریاب اسے دیکھ کر پلکوں تھما، مگر سہانا کا احساس کرتے نظریں پھیر کیا، تیار ہو تم دونوں؟ اس نے سہانا کی جانب دیکھتے سوال کیا تو اینا نظریں جھکائی کھڑی تھی۔ جی بھائی، سہانا نے جواب دیا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ تبھی ضریاب نے آواز دی تو دو کارز اندر آئے اور لاؤنج کے دروازے پر ہی رک گئے۔ ان کے دو سوٹ کیس رکھے تھے۔ ضریاب کے اشارے پر وہ دونوں سوٹ کیس لیتے باہر چلے گئے۔ چلیں پھر؟ اس نے ایک نظر خوبصورت پھول پر ڈالتے ہوئے سہانا سے پوچھا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر دونوں بھی وہاں رکھی شالز لیں اور خود پر پھیلائی تھی۔ ضریاب آگے چلنے لگا، وہ دونوں اس کی پیروی کرنے لگی۔ اینا کا دل بھر رہا تھا، آج وہ اس گھر کو چھوڑ کر جا رہی تھی۔ دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا، دل کر رہا تھا جی بھر کر روئے، مگر اس نے خود پر ضبط کیا۔ ہاں البتہ آنکھوں سے آنسو تیزی سے رواں تھے، جو وہ تیزی سے صاف کر رہی تھی، مگر آنسو تھمے ہی نہیں جا رہے تھے۔ جب وہ باہر آئے تو اینا نے خود دروازہ لاک کیا تھا۔ ضریاب نے پلٹ کر اسے دیکھا، پھر اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر اسے اذیت ہوئی تھی۔ ہاں، اس کے بعد اس نے آج پہلی دفعہ خود سے کسی کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا۔ محلے کے لوگ گلی میں جھرمٹ بنائے کھڑے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ ضریاب کا دل کر رہا تھا انہیں سنا دے، مگر ضبط کر گیا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو پہلے سہانا بیٹھی، پھر اینا بھی ساتھ بیٹھنے لگے۔ جب ضریاب نے دروازہ بند کر دیا، اس نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا تو اینا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں سنجیدگی تھی، پھر وہ بھی خاموشی سے بیٹھ گئی تو ضریاب ڈرائیونگ سیٹ پر آیا تھا۔ گارڈز کی گاڑیوں کے ہمراہ ان کی گاڑیاں بھی محلے سے نکلی تھی۔ اینا بہت ضبط کر رہی تھی، مگر پھر بھی ہر 2 منٹ بعد اس کی سسکی نکل رہی تھی۔ سہانا سے ضریاب باتیں کرنے لگا تو وہ بھی خوش دلی سے اس سے باتیں کرنے میں لگ گئی تھی۔ 10 منٹ تک ہم لوگ پہنچ جائیں گے، بیوٹیشین موجود ہے مینشن میں، اور تم دونوں کو تیار کر دے گی، جویلری اور کپڑے وغیرہ بھی پہنچ جائیں گے۔ ویسے تو ماما اور علیزے ہیں، وہ سمجھا دیں گی تم لوگوں کو سب، مگر میں بتا رہا ہوں تاکہ مشکل نہ ہو۔ رات تک مہمان آ جائیں گے، زیادہ نہیں، بس فیملی کے ممبرز ہوں گے۔ شام کو نکاح اور عشاء کو رخصتی ہوگی۔ ضریاب نے سب کچھ سمجھایا تو سہانا نے جی کہا۔ البتہ اینا خاموش رہی تھی۔ آپ کی ماما مجھ سے ناراض ہوں گی نا؟ وہ پہلی مرتبہ بولی۔ اس کی بات پر ضریاب نے اسے دیکھا جو اسی کو دیکھ رہی تھی۔ نہیں، وہ ناراض نہیں ہے، لیکن پلیز آج کچھ ایسا مت کرنا جس سے ان کے دل آزاری ہو، ضریاب نے نرمی سے سمجھایا تھا۔ اینا نے اس بات میں سر ہلایا۔ کچھ دیر میں گاڑی ایک خوبصورت ترین مینشن کی پورچ میں رکی۔ ایک ملازمہ تیزی سے آئی اور ان کے لیے دروازے کھولے۔ وہ دونوں اس قدر خوبصورت گھر اور ملازمین کی فوج کو دیکھ کر حیران تھی۔ بی بی جی آئیں باہر، ملازمہ نے کہا تو وہ آہستہ سے باہر آئی۔ پھر سہانا بھی باہر آئی تھی۔ ضریاب نے گاڑی بند کی اور ان کے قریب آیا تھا۔ وہ سب لاؤنج میں آئے تو وہاں علیزے اور عدیلہ بیگم کھڑی تھی۔ انہیں دیکھ کر مسکرائی، جبکہ وہ دونوں نروس ہو رہی تھی۔ عدیلہ بیگم نے آگے بڑھ کر پہلے عنایا کو خود سے لگا کر پیار کیا، پھر سہانا کو۔ علیزے بھی خوش اخلاقی سے دونوں سے ملی، جبکہ ضریاب ایک صوفے پر بیٹھ کر انہیں دیکھ رہا تھا۔ ان میں سے بھابھی کون سی ہیں؟ علیزے نے مسکرا کر ضریاب کو دیکھتے سوال کیا تو اس نے شانے اچکائے۔ اینا بھابھی لفظ پر چہرہ جھکا گئی جو سرخ ہو رہا تھا۔ چل گیا پتا مجھے تم نورالعین ہو، وہ مسکرا کر بولی تو اینا نے سر ہلایا۔ اس کی حالت خراب ہو رہی تھی جو ضریاب بخوبی سمجھ رہا تھا۔ علیزے بیٹا بیٹھنے تو دو بچیوں کو کھڑے رکھنے کا ارادہ ہے کیا؟ عدیلہ بیگم خفگی سے بولی تو علیزے انہیں صوفوں تک لائی اور بیٹھنے کا بولا تو دونوں بیٹھ گئی تھیں۔ ملازمہ ان کے لیے کھانا
کھانے پینے کا سامان ٹیبل پر سجانے لگی۔ اینا بیٹا تم پریشان لگ رہی ہو، اپنا گھر ہے، اب کیوں گھبرا رہی ہو؟ عدیلہ بیگم اینا کی گھبراہٹ نوٹ کر کے بولی تو اس نے ان کی طرف دیکھا۔ نہیں آنٹی میں نہیں گھبرا رہی، میں ٹھیک ہوں، اس کے جواب دیا تو پھر دونوں نے سر ہاں میں ہلایا تھا۔ علیزہ ان دونوں سے باتیں کرنے لگی۔ ضیاء محسوس کر رہا تھا اینا اس کی موجودگی سے ڈسٹرب ہو رہی ہے، اس لیے وہ خاموشی سے اٹھ کر باہر چلا گیا تو اس نے بھی سکھ کا سانس لیا اور علیزہ سے باتیں کرنے لگی۔ شام تک بیوٹیشین نے ان تینوں کو تیار کر دیا تھا، جبکہ علیزہ کے کہنے پر ہاتھی میرال کو بھی یہیں چھوڑ گیا تھا تو اسے بھی بیوٹیشین نے تیار کیا تھا۔ سہانا نے گرین کلر کا گھیرے دار فراک زیبتن کر رکھا تھا، وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میرال نے اورنج غرارہ پہنا تھا، جبکہ علیزہ نے پنک۔ علیزہ بھی قیامت ڈھا رہی تھی، سلکی بال لوز کرلز کیے پیچھے کمر پر چھوڑے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، جبکہ اینا سرخام سے بھرے لہنگے چولی میں کوئی آسمان سے اتری پری لگ رہی تھی۔ اتنا ٹوٹ کر روپ آیا تھا اس پر کہ سب ماشاءاللہ کہتے نہیں تک رہے تھے۔ میرال کو یہ دونوں بہنیں بہت اچھی لگی تھی تو وہ بھی ان سے باتیں کر رہی تھی۔ اینا کی گھبراہٹ عروج پر تھی۔ عدیلہ اور سائمہ بیگم اسے کب سے ریلیکس کرنے کی کوشش کرتی مگر بار بار اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھی۔ اب وہ سرخ ہوئی مزید خوبصورت لگ رہی تھی۔ بیٹا کیوں اتنی ٹینشن لے رہی ہو؟ کچھ بھی نہیں ہوتا میرے بچے، کیوں رو کر اپنا خاص دن خراب کر رہی ہو؟ عدیلہ بیگم اسے خود سے لگا کر محبت سے بولی۔ سہانا بھی اسے سمجھا رہی تھی مگر وہ ضبط کھو رہی تھی، شاید اس سے زیادہ برداشت نہیں تھی اس نازک گڑیا میں۔ تبھی ملازمہ نے آ کر پیغام دیا کہ مردوں کی جانب سے وہ پیغام ملا ہے کہ وہ آ رہے ہیں، دلہن کو نیچے لایا جائے۔ لاؤنج کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا کیونکہ مہمان کوئی خاص تھے نہیں، گھر کے لوگ ہی تھے۔ عدیلہ اور سائمہ بیگم اسے تھام کر نیچے لائیں، جب تینوں لڑکیاں بھی ساتھ تھیں۔ اسے اس طرح روتے دیکھ علیزہ اور سہانا کو بھی بہت دکھ ہو رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں خاندان کے مرد حضرات مولوی صاحب کے ہمراہ لاؤنج میں داخل ہوئے تھے۔ ضریاب اور اینا کے صوفوں کے درمیان پردہ تھا، سو ضریاب آ کر دوسری جانب بیٹھا، جبکہ زہرام اور ہاتھی بھی اس کے ساتھ کھڑے تھے۔ اذان صاحب اس کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھے۔ اینا کی سسکیوں کی آواز اس طرف بھی صاف آ رہی تھی، جبکہ باقی سب اسے خاموش کروا رہی تھی۔ میر ہاتھی کو ان میں سے ایک آواز بہت سنی سنی اپنی سی لگ رہی تھی مگر یاد نہیں کر پا رہا تھا۔ مولوی صاحب نے نکاح کے بول بولے تو اینا نے بہت رونے دھونے کے بعد 3 مرتبہ قبول ہے کہتے خود کو ہمیشہ کے لیے میر ضریاب ملک کے حوالے کر دیا تھا۔ ضریاب کو تکلیف ہو رہی تھی، اس کے آنسوں سے جانتا تھا اس کی زندگی میں بہت کم رہے تھے۔ ضریاب سے اس کی رضامندی جاننی گئی تو اس نے فوراً اسے قبول کیا تھا۔ جیسے ہی نکاح مکمل ہوا، ضریاب ان تینوں سے مبارک بات لیتے پردہ ہٹا کر دوسری طرف آیا۔ وہ اب سہانا سے لگی زارو قطار ہو رہی تھی۔ ضریاب نے آگے بڑھ کر اسے نرمی سے سہلایا، اسے الگ کیا اور خود سے لگایا۔ اس کی لبس میں بہت محبت تھی، جیسے وہ اسے خود میں جذب کر لینا چاہتا ہو۔ ضریاب نے اس کے چہرے کو سینے سے بالکل چھپا لیا تو وہ مضبوط سہارا پاتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ضریاب نے ملازمہ کو اشارہ کیا تو وہ فوراً اسے پانی کا گلاس لے آئے۔ ضریاب نے آہستہ سے اسے الگ کیا، گلاس کے ہونٹوں سے لگایا تو اینا نے صرف ایک گھونٹ ہی پیا تھا۔ اینا نے گلاس جھٹک دیا تو ضریاب نے بھی وہ ملازمہ کو پکڑایا اور اس کی آنسو صاف کیے۔ سب اس کی محبت کو اشتیاق سے دیکھ رہے تھے۔ اس کے آنسو صاف کر کے ضریاب نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور نرمی سے خود سے لگایا تھا۔ کچھ دیر لمبی سانسیں لینے کے بعد اینا کچھ نارمل ہوئی۔ پھر عدیلہ بیگم کے کہنے پر سہانا، علیزہ اور میرال اسے اوپر ضریاب کے کمرے کی جانب لے گئے۔ پھر مرد بھی اسی طرف آ گئے، سب دکھی ہو گئے تھے اس کی حالت پر۔ ضریاب بہت نازک ہے یہ بیٹا، بہت نازک، تمہیں بہت خیال رکھنا ہوگا اس کا۔ سائمہ بیگم ضریاب سے مخاطب ہوئی تو اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ آپ اس کے لیے رو رہی ہیں کہ اپنے بیٹے، اپنے ماں باپ اور گھر وغیرہ کو یاد کر رہی ہو؟ آج اس لیے رو رہی تھی کہ اپنے ماں باپ اور گھر وغیرہ کو یاد کر رہی ہوگی، لیکن آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی، عدیلہ بیگم نے کہا تو سب نے اتفاق کیا تھا۔ پھر کھانا لگایا گیا، سب نے ساتھ ساتھ کھانا کھایا۔ اچھا اب ہم چلتے ہیں، بھابھی کل آئیں گے انشاءاللہ، حلیمہ میرال کو بلا لاؤ اوپر سے، سائمہ بیگم بولی۔ ساتھ ہی ملازمہ کو میرال کو بلانے کا کہا، آج بچی کو یہیں رکنے دے، کل آ جائے گی، اگر سب لڑکیاں ساتھ ہیں تو اسے بھی رہنے دے، اذان صاحب بولے تو سائمہ بیگم نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاتھی، زہرام اور سائمہ بیگم چلے گئے، جبکہ ضریاب گیسٹ روم میں آیا، یہاں اس کے دوست آئے تھے، ان سے مل کے انہیں رخصت کیا۔ پھر وہ لاؤنج میں آیا تو لڑکیاں بھی آ چکی تھیں۔ بڑی مشکل سے چپ کی ہے اس نے، علیزہ بولی تو ضریاب نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ علیزہ بیٹا سلمیٰ سے کہو ضریاب اور اینا کا کھانا اوپر دے کر آئے اور تم تینوں کا بھی جہاں کھانا ہی منگوا لو، دوپہر سے کچھ نہیں کھایا تم سب نے۔ عدیلہ بیگم علیزہ سے مخاطب ہوئی تو وہ سر ہلاتی اٹھی اور کچن میں چلی گئی۔ ضریاب جاؤ بیٹا تم کمرے میں اب، اذان شاہ سے مخاطب ہوئے تو وہ بھی اٹھ کر اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ ضریاب کمرے میں آیا تو وہ بیڈ کے درمیان بیٹھی تھی، گھونگھٹ بھی لے رکھا تھا اور رونا بھی بند کر دیا تھا۔ ضریاب مسکرا کر استک آیا اور بیڈ پر بالکل اس کے سامنے کونے کے بل لیٹا جالی دار دوپٹے سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ اب بہتر ہو؟ اس نے سنجیدگی سے سوال کیا تو اینا نے اس بات میں سر ہلایا، سال بھر کی طاقت تو تم نے ایک ہی دن میں رو رو کر ختم کر دی ہے یار۔ ضریاب
مذائقہ لہجے میں بولا تو اینا خاموش رہی۔ تبھی دروازے پر دستک اور سلمیٰ کھانے کی ٹرے اندر لائی، بیڈ کے پاس ٹرالی رکھی اور واپس مڑی تو زریاب نے اٹھ کر دروازہ لاک کیا۔ پھر پلیٹ میں تھوڑی سی بریانی نکالی اور ایک چمچ رکھ کر استقایا تھا اس نے، جو کر نرمی سے پہلے اینا کا گھونگھٹ ہٹایا تھا۔ زریاب کی نظریں اتنا حسن دیکھ کر چندیا گئی تھیں، وہ اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی کہ زریاب نے فوراً ماشاء اللہ کہا، پھر اللہ کا شکر کیا۔ اس کی پیشانی چوم کر زریاب اس کے قریب بیٹھا اور خود چمچ میں بریانی ڈال کر اسے کھلانے لگا، ساتھ ساتھ ایک آدھا چمچ خود بھی کھا لیتا۔ نظریں اس کی کپ کپاتی پلکوں اور لرزتے ہوئے ہونٹوں پر گئی تھی۔ زریاب نے آخری چمچ دیا، پھر اسی پلیٹ میں تھوڑی سی کھیر لی اور اسے کھلانے لگا۔ بھوک کی وجہ سے وہ بھی بغیر ہچکچاہٹ کے کھانے لگی تھی۔ زریاب نے آخری چمچ جان بوجھ کر لے جا کر اس کے نچلے ہونٹ پر ڈال دیا۔ ابھی اینا اس پر زبان پھیرتی جب زریاب تیزی سے آگے ہوا اور اس کے ہونٹوں کو اپنے لبوں میں لے کر وہ کھیر کھائی۔ اس کے بعد بھی اس نے ان کے ہونٹوں کو آزاد نہیں کیا تھا۔ زریاب اس کی مٹھاس سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ دوسری طرف اینا کا سانس رک گیا تھا۔ اینا نے زور سے ہاتھ اس کے کندھے پر مارے، تب جا کر زریاب اس سے الگ ہوا۔ اینا کا چہرہ اور ہونٹ بالکل سرخ ہو چکے تھے۔ زریاب کے پیچھے اندھے ہونے پر وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ زریاب نے پانی گلاس میں بھرا اور اسے پلایا۔ جب وہ نارمل ہوئی تو اس نے کھانے کی چیزیں سائڈ پر کی اور اینا کی جانب ہاتھ بڑھایا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پائی مگر اس کا ہاتھ آہستہ سے تھام کر نیچے کھڑی ہو گئی۔ ڈریسنگ میں تمہاری ساری چیزیں موجود ہیں، پہلے چینج کر لو، ریلیکس ہو جاؤ، وہ نرمی سے بولا تو اینا نے اس بات میں سر ہلایا۔ نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ زریاب کی بولتی نظروں پر ہرگز تاب نہیں لا سکتی تھی۔ وہ لہنگا اٹھائے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی، تب تک زریاب نے ملازمہ کو بلوا کر کھانے کی ٹرے اٹھوائی تھی۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ سادہ سے پنک ٹراؤزر اور شرٹ پر وائٹ دوپٹہ اوڑھے باہر آئی تو زریاب کسی سے فون پر بات کر رہا تھا، شاید کوئی دوست تھا جو مبارکباد دے رہا تھا۔ اینا کو سمجھ نہیں آیا کہاں جائے، وہ وہیں کھڑی انگلیاں چٹکانے لگی تھی۔ زریاب نے فون ایک ہاتھ سے تھامے، دوسرا ہاتھ اس کی طرف کرتے اسے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ اینا بھی آہستہ آہستہ چلتی اس تک آئی، جبکہ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اینا اس کے قریب آئی تو زریاب نے اسے ایک بازو کے ہزار میں لیا، پھر وہ اسی کو دیکھتا دوست سے بات کر رہا تھا۔ کال بند ہوئی تو اس نے اینا کی کمر میں بازو ڈالتے دوسرا گردن میں ڈالا اور اسے جھٹکے سے باہوں میں اٹھا لیا تھا۔ تو ہم نے ایپیسوڈ کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ سوچ لو نیکسٹ ایپیسوڈ آپ لوگوں کے لیے 2 گھنٹے کا بناؤ، سوچ رہی ہوں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، اور 1-2 ناولز میں نے آپ لوگوں کے اور دیکھے ہیں، بہت 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 زبردست ہیں وہ بھی۔ اور چلیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔